अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। पाकिस्तान की सियासत में रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसी ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं, ऐसी ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है कि किसी का कोई टेवा भी नहीं लग रहा, किसी की कोई प्रेडिक्शन काम नहीं कर रही। बज़ाहिर ये नज़र आता है कि हुकूमत बड़ी मजबूत है, पार्लिमान में नंबर बड़े मुस्तहकम है, पीपल्स पार्टी की पूरी सहूलतकारी है नून लीग को। और जब अमली तौर पे देखते हैं तो कोई भी ऐसा इकदाम जो हुकूमत प्लान करती है और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। कोई ऐसी चीज़ जो पार्लिमान से वो करवाना चाहे उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई रखना डाल दिया जाता है या रखना आ जाता है। और पता ये लगता है कि हुकूमत जब वो काम करने जाती है तो ख़ुद पीपल्स पार्टी से शुरू होती है नाराज़गी और फिर अपोजिशन की तरफ चली जाती है, और जो बाकी इत्तेहादी हैं छोटे मोटे वो तो राज़ी कर ही लेते हैं शहबाज शरीफ साहब। यही सूरत हाल रही आइनी तरमीम के हवाले से, यही सूरत हाल हमने देखी माजी करीब में मखसूस नशस्तों के हवाले से, और यही सूरत हाल है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तरमीमी एक्ट जो है उसका एक ऑर्डिनेंस के हवाले से है कि अगर ये तरमीमी ऑर्डिनेंस लाना मकसूद था तो फिर जब माजी में एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया पीडीएम के दौर में तो फिर वो उस वक्त भी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ थे, तो फिर क्यों उस वक्त उसको नहीं उस तरीके से मैनेज किया गया कि आज ये ज़रूरत हुई। क्या ये कानून साजियाँ, ये पार्लिमान से जो तरमीम्स हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हैं कि अपने इक़्तिदार को तूल कैसे देना है और अपने आप को कैसे लेके चलना है, या आवाम की भलाई के लिए भी कुछ ऐसा हो रहा है? इस तमाम मुल्की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज इस्लामाबाद स्टूडियो में मैंने दावत दी। साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। मोहम्मद अली दुरानी साहब वो वाहिद चंद उन सियासतदानों में शामिल है जिनकी मूवमेंट जो है ना वो लोगों को ये कोशिश करती है कि प्रीएम्प्ट करें, प्रेडिक्ट करें कि दुरानी साहब की मूवमेंट जो हो रही है इसका क्या हासिल है, क्या हसूल है, क्या नतीजा है। तो मैंने सोचा आज दुरानी साहब से ही गुफ्तगू की जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सर ये फरमाइएगा कि ये हुकूमत मुस्तहकम नंबर है जी, हुकूमत का नंबर है, अपोजिशन का उनको लेना देना कोई नहीं है, जो कानून साजी करते हैं आगे कोई ना कोई रखना आ जाता है। लगता तो ऐसे है कि पहले पीपल्स पार्टी खुद अपनी नाराज़गी शो करती है, अगर मैं बजट से बात करूं तो फिर आगे कि पार्लिमान में 26वीं आईनी तरमीम लाने के लिए इजलास बुला लिए गए, चीज़ें कर ली गई, फिर नहीं हुई तरमीम, वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ना तरमीम तो हो नहीं सकती थी क्योंकि बंदे पूरे नहीं थे, तो तरमीम का सोचना जो था वो एक कब्ज़ा ग्रुप की अप्रोच के तहत खैर सोचा, लेकिन इनके पास मेरा डिज़ायर्ड नंबर तो था नहीं। दूसरी बात यह है कि डिज़ायर्ड लेजिटिमेसी भी नहीं थी। देखें ना जी, एक हुकूमत जो गैर कानूनी तौर पे आई है फॉर्म 47 के ऊपर, जिसके अख्तियार को सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही चैलेंज कर दिया गया हुआ है, इंतखाबी निशान के ऊपर, स्पेशल सीटों के ऊपर उसका कंडक्ट जो है मशकूक है, तो ये सारी सूरत है, अवाम उसके साथ नहीं है, तो मतलब ये है कि मईशत उसकी नहीं चल रही, पूरी दुनिया उसके ऊपर एतबार नहीं कर रही, तो एक ऐसी लूली लंगड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने चल पड़े, तो फिर तो डॉक्टर की ज़रूरत है, वो भी दिमागी। डॉक्टर की या सर्जन की जो ओवरऑल सर्जरी करता नहीं, दिमागी डॉक्टर की। दिमागी डॉक्टर की, न्यूरो सर्जन की? न्यूरो सर्जन की नहीं, उनकी तो ये साइकेट्रिस्ट की। नहीं, उनकी तो शायद ये तैयारी थी कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हैं जिनको अभी तक पीटीआई का लेजिटिमेट नहीं किया गया, जिसकी जो एक्सप्लेनेशन के लिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट गया, उनके शायद जहन में ये होगा कि चलें वहाँ से कोई 12-14 बंदे आ जाएंगे तो हमें आईनी तरमीम खींच जाएंगे। जहन में तो कुछ भी हो सकता है ना, मैंने इसीलिए तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत की बात की कि जब इंसान एलुसिनेटेड हो जाए, वो जो सोचता है उसको लगता है यही सामने हो रहा है, तो इसके लिए तो कोई और जगह होती है। हमारे ज़माने में तो लाहौर में एक बस जाया करती थी, वो कहते थे उस पर बिठा दो ना, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि ये तो लूसिनेटेड एक गवर्नमेंट है जिनको ना मतलब ना पता है पाँव किधर रख रहे हैं, ना पता चल किधर रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने चले, वो कहते पले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, तो मतलब ये है कि वो तो मेले पे चले हैं बगैर तेले के।
تو سر نہیں تو آئینی ترمیم اب وہ کہتے ہیں جی ہم سب سے مشاورت کر رہے ہیں اور کچھ ایسا ڈرافٹ ہو رہا ہے جو JUIF اپنا تیار کر رہی ہے، خاکہ پیپلز پارٹی بھی تیار کر رہی ہے، پھر آپس میں یہ آپ انٹیگریٹ کریں گے اور آپس میں کچھ کریں گے، پھر حکومت سے بات کریں گے. دیکھیں مولانا نے تو مہربانی کی کہ ان سے بات کر لی. اچھا ہاں ان کی فوٹو آپ ہو گیا، یہ جا کے انہوں نے مل. دیکھیں سیاستدان میں روایتی ایک مہمان نوازی تو ہوتی ہے، انہوں نے کر لی، لیکن ان کا جو اپنی بیسک سٹیٹمنٹ ہے یا اپوزیشن کا جو بیسک سٹینس ہے اس میں تو یہ حکومت ہی ناجائز ہے. اور اس حکومت سے کسی قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کیا ہوا کسی نے. تو وہ تو مطلب چلو سیاستدانوں میں ایک روایت ہوتی ہے، انہوں نے کہا چلو اتنے آ گئے لوگ تو مل لیتے ہیں. تو یہ مطلب نہیں دورانی صاحب یکا یک حکومت کو سوجی کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم لے کے آنی ہے، کیا اس کے پیچھے انٹینشن اصل کیا ہے؟ میں یہ حکومت جو ہے یہ کرسی کی بیماری ہوتی ہے. جب اقتدار آ جاتا ہے نا، جو اقتدار میں جاتا ہے اس کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی جگاڑ لگے کہ میں ہمیشہ اقتدار میں رہوں. آپ کو پتہ ہے 1996 میں جب میاں صاحب کی حکومت آئی تھی، 2 تہائی اکثریت تھی، 2/3 اکثریت تھی، تو انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیش کی تھی جس امینڈمنٹ کے مطابق میاں وزیر اعظم کو یہ اختیار دیا جانا تھا کہ وہ جب چاہے آئین میں امینڈمنٹ کر لے، سنگل ہینڈڈ، ہاں سنگل ہینڈ، اور پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم کو یہ اختیار ہو کہ وہ یہ کر سکتا ہو. بلکہ اس کی کمیٹی کی جو میٹنگ ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی یہی بنی تھی 92 میں بھی کمیٹی. تو اس کمیٹی میں ہمارے بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں، وہ بھی تھے. تو انہوں نے مجھے اس کی کہانی سنائی کہ میاں صاحب، انہوں نے کہا جی یہ تو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو مجھے جو ہے وہ 10 سال تک کوئی نہ چھیڑے. اچھا ایسی امینڈمنٹ ہونی چاہیے، اور یہ ہے کہ یہ چیزیں. تو اس کے مطابق وہ امینڈمنٹ تیار ہو رہی تھی جس میں کہ تقریب امیر المومنین کا انہوں نے تذکرہ شروع ہو گیا، جو خیالی تذکرہ تھا اس کے مطابق وہ تھا. تو ابھی جو ہے ان کے بھائی صاحب نے بھی اور زرداری صاحب نے مل کے کہا کہ ابھی جو ہے ہم اپنے دونوں کے لیے جو ہے وہ تاحیات اقتدار تلاش کر لیتے ہیں کہ جی جو جج لگے وہ ہم لگائیں، جو نکلے وہ ہم لگائیں، عدالتیں ہماری مرضی سے کام کریں، بنیادی انسانی حقوق عوام کے ختم ہو جائیں اور ہم جو چاہیں وہ ہم کریں. تو اس کے لیے وہ ایک امینڈمنٹ لے آئے. کئی خوش آمدی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کہا جی بات ہی کوئی نہیں، ہو جائے گا یہ تو کوئی. اچھا ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ جو 12 سے 14 اراکین تھے آزاد سنی اتحاد کونسل کے یا تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ کے معاملات طے ہو چکے ہوئے تھے. وہ تو ہوا یہ کہ ہفتے والے دن 8 ججز بیٹھے ان چیمبر میٹنگ کی اور انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن دے دی کہ جناب یہ تو آپ ڈیلے کر رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر ان کو لگا کہ اب ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کوئی منت ترلا کرنی پڑے گی. تو پھر یہ مولانا صاحب کی طرف گئے. اس سے پہلے تو یہ کانفیڈنٹ تھے کہ نمبر ہمارے پاس پورے ہیں. دیکھیں کانفیڈنٹ تو آج بھی شاید ہوں کہ جی ہم نے وہ پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے کرا دیا ہے، وہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر رول چینج کرا دیا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر رول چینج، وہ شیخ چلی نے ایک انڈا مل گیا نا اس کو، اس نے خیالی پلاؤ بنایا، وہ انڈا ملنا تھا اس کو اس کے خرچے میں جب وہ انڈے پہنچا رہا تھا. تو اس نے کہا جی یہ انڈا بچے نکلیں گے پھر اس میں سے. تو انہوں نے بھی انڈے بچے نکال کے پوری حکومت آباد کر لی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ شیخ چینیوں کی حکومت ہے کہ بھائی آپ بندے پورے نہیں ہیں، بندے پورے ہو جائیں گے اور جناب ہم 16 بندے کر لو پھر بھی امینڈمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ساری، پھر یہ ان کا خیال تھا کہ عدالتوں کے اندر بھی کوئی نہیں ہوگا، باہر بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی کویسچن بھی نہیں کرے گا، جو یہ امینڈمنٹ کریں گے اس کو بھی کوئی کویسچن نہیں کرے گا. ہاؤ کم؟ پوری دنیا یہ تو ایک گلوبل ولیج ہے اور بہت ہمارے ڈپلومیٹک سرکلز میں بہت انریسٹ پایا جاتا ہے ان کے یہ کانسٹیٹیوشنل رویے کے اوپر. بہت انریسٹ ہے. ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پرنسپلز کے بارے میں کانشیس ہیں ان ملکوں میں جن میں کہ ڈیموکریسی ہے. تو یہ تو مطلب ڈیموکریسی کے اندر ڈیموکریسی کا جنازہ نکال رہے ہیں. تو اس کے لیے کیسے یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر عدلیہ کی اصلاحات کے لیے کوئی آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں
above than everything پیپلز پارٹی, نو لیگ, پی ٹی آئی, باقی سیاسی جماعتیں, تو کیا مذائقہ عدلیہ کی اصلاحات ہونے میں کوئی حرج تو نہیں؟ عدلیہ کی اصلاحات کون کرے گا؟ ایک غیر منتخب حکومت, ایک کوسچنڈ حکومت, ایک فارم 47 کی بنی ہوئی حکومت, ایک وہ حکومت جس کو عوام نے الیکٹ ہی نہیں کیا ہوا, جس کے لیڈر جو ہیں ان کے مطلب جو لاکھ 1.5 لاکھ سے ہارے ہوئے ہیں وہ کریں گے امینڈمنٹ. وہ ساری دنیا چھوڑ کے ایسی حکومت امینڈمنٹ کرے گی جو اپنی ٹانگوں پہ نہیں کھڑی ہوئی. یہ کیسے مطلب؟ نہیں درانی صاحب, پھر اگر یہ ساری پروسیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کویسچنیبل ہے, تو پھر یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے, وہاں کی صوبائی حکومت کو چاہیے, سارے اسمبلی سے ریزائن دے کے باہر آ جائیں, تو ایک ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ جائے گا کہ مجبوراً آپ کو الیکشن میں جانا پڑ جائے گا. دیکھیں جی, کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو موجود ہے عدالت کے فیصلے کے بعد, ہاں, جس میں کہ دیکھیں آپ نے ابھی تک ٹریبیونلز قائم نہیں کیے جو جن کیسز کے ڈسکریپنسیز ہیں, آپ نے ابھی تک کوئی پینڈنگ مسئلہ سیٹل نہیں کیا, آپ نے ابھی تک سینٹ کمپلیٹ نہیں کیا, اسمبلی کمپلیٹ نہیں کی, آپ الیکشن ترمیم کرنے چلے. بھائی ان سب چیزوں کو جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو چند ایشوز ریزالو ہو جائیں گے, چند رہ جائیں گے, ان کو پارلیمنٹ میں ریزالو کر لیں گے. لیکن پہلے پارلیمنٹ کے بیسک ایشوز کو تو ریزالو کرنا پڑے گا نا. 3 مہینے میں تمام ٹریبیونلز نے فیصلے کرنے تھے, وہ ٹریبیونلز نہیں بنے ابھی تک. یہ ویسا ہی ہے, کتنا میں لاسٹ پروگرام میں جب آیا تھا 9 مئی کا کتنا شور تھا, اب کدھر گیا؟ پھر وہ فیض امیر صاحب کے کیس کا کتنا شور حکومت نے چلایا تھا, کدھر گیا؟ کوئی نیریٹو حکومت کا کیری نہیں ہو پا رہا. تو طے کیا نہیں, فراڈ پہ بناتے ہیں وہ. سمجھ رات کو مجھے لگتا ہے کوئی چیز پی لیتے ہیں, پھر خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے وہ چل پڑے. مطلب یہ تو عجیب سی. سر اگر دیکھیں, اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی ان سے, اور جو یہ تصور کر رہے ہیں کہ جی پارلیمان سپریم ہے, آئین سپریم ہے, اور جی ہمارا اسلام, میرے فادر کی پوسٹنگ ہوئی پنڈی میں نئی نا, تو وہ یہاں ہمارے گاؤں سے ملازم بھی ایک ساتھ آ گیا تھا. وہ باہر نکلا تو ہر طرف بھنگ لگی ہوئی تھی. ہمارے علاقے میں تو وہ سندھ میں ادھر بڑی مشکل سے ملتی ہے, وہ تھوڑی سی گول کے کوٹنا بنا کے وہ پیتے تھے. تو اس نے وہ لایا, تو وہ اس نے بڑا سا اس کا بنا لیا پیالہ, اور وہ پیتا رہا تو رات کو بے ہوش ہو گیا. تو یہ بھی سارے جو ہے نا, لگتا ہے اسلام آباد میں آ کے یہی کام پتے توڑ کے پیتے رہتے ہو. نہیں سر, مسئلہ یہ ہے اگر وہ نہیں کرتے آئینی ترمیم, تو مجھے بتائے کہ پھر آپ کا سینٹ کا الیکٹرل کالج پورا نہیں تھا جب پریزیڈنشل الیکشن ہوا. امینڈمنٹ کیسے ہوگی؟ نہیں تو جب اگر نہیں ہوگا تو پھر اگر فرض کر لیں یہ الیکشن, یہ ٹریبونل, یہ چیزیں انڈو ہو گئی, تو یہ تو سارا مینڈیٹ ہی فارغ ہو جائے گا. پھر فارغ ہے کہ ہوگا تو نہیں ہے, پہلے سے ہی فارغ ہے, اس فارغ کے اوپر امینڈمنٹ کر رہے ہیں. تو اب علاج تو کسی اور چیز, میں نے اسی لیے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ اس کا علاج کوئی ہماری انٹلیکچوئل ڈسکشن نہیں ہے. اس کا علاج تو صرف کسی سیکیٹرسٹ کے پاس ہے جو اچھا سا ہو, کسی سی ایم ایچ کا ہو یا بے نظیر ہاسپٹل کا ہو یا یہاں پمس کا ہو. مطلب اس کو اچھے سیکیٹرسٹ کو بلا کے ان کو. سر دیکھیں نا, اتنے تجربہ کار پی ایم ہیں, وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے, پارٹی ساری انہوں نے چلائی, پارٹی کو کرائسس سے 2 دفعہ نکالنے والے شہباز شریف صاحب ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب بڑے پروفیشنل لائر ہیں, ان کو بھی تمام چیزوں کا ادراک ہوگا کہ ہم یہ امینڈمنٹ, یہ مسودہ, یہ چیزیں, تو کیسے آپ اس کو اوور رول کر سکتے ہیں کہ ان کی کوئی تیاری نہیں تھی, انہوں نے ہونا نہیں تھا, اور ایسے بس انہوں نے مدانی مار دی. نہیں, میں نہیں کرتا, چلیں آپ کروا دیں پھر ان سے کر لو. مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے, لیکن ویسے ہی ہے, کر سکتے تو کر لو. وہ کہتے ہیں پشتو کا محاورہ, دا گز و دا میدان, کہ یہ گز ہے اور یہ میدان ہے, ناپ لو اس کو. نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں مشاورت چل رہی ہے, اب ہم چاہتے ہیں لارجر مشاورت کے بعد آئینی ترمیم لے کے آئے. بالکل لے آئیں, لیکن ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ مشاورت کا بہان جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ فیس سیونگ ہے کہ اب آئینی ترمیم کی طرف نہیں جاتے. کچھ بھی نہیں ہے, مطلب یہ تو ایک ایسی بہت مطلب انتہائی ڈس اپوائنٹنگ, مطلب یہ تو انہیں تو تنخواہیں بھی نہیں دینی چاہیے وزراء کو. ہاں اچھا, بس جو ان کی پرفارمنس ہے, دے ڈونٹ ڈیزرو سیلریز, قوم پہ بوجھ ہیں. تو یہ عہدوں کے ڈیزرو کرتے ہیں, عہدے بھی نہیں ڈیزرو کرتے نا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ان عہدوں کے اگینسٹ ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, مطلب پہلے تو بھئی نہ انہیں قانون کا پتہ ہے, نہ آئین کا پتہ ہے, نہ جمہوریت کا پتہ ہے, نہ کسی چیز کا نہیں پتہ, اور اوپر سے چلو اپنے مالکوں کو کوئی ڈیلیور کر دے, ان کو بھی رسوا کرا رہے ہیں.
یہ جو رسوائی والی بات آپ نے کی ہے اس پہ گفتگو مزید آگے کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین محمد علی درانی صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک سے آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. درانی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے یہ رسوائی کی بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آئینی ترمیم کا معاملہ ہوا سیچرڈے کو سنڈے کو پارلیمان کا اجلاس چلتا رہا یا نہیں بھی چلا تو ہر 2 گھنٹے بعد کہ اب ہوگا, پھر جناب ایک فضل الرحمان صاحب کی طرف جا رہے ہیں, کوئی آ رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. میں جب ساری صورتحال دیکھ رہا تھا, آپ نے رپورٹ بھی کی, تو مجھے ایسے لگا کہ یہ ایک اور بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ پاکستان کے اتنے سینئر پولیٹیشین سیاسی اکابرین وہ اپنے معاملات کو نہیں سلجھا رہے اور پورا دن میڈیا پہ یہی چلتا رہا کہ یار سیاستدان کسی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ماں سوائے کوئی ان کو زور زبردستی اکٹھا کر لے. دیکھیں یہ ایک واقعی آپ نے بڑا صحیح ایک ڈائریکشن کو ہنٹ کیا. اصل میں انہیں سیاست کرنے کی عادت ہی نہیں رہی, انہیں اپنے قدموں پہ چلنے کی عادت ہی نہیں رہی. وہ لکھنؤ میں میرے بہنوئی تھے, ان کا لکھنؤ سے تعلق تھا, تو وہ کہتے تھے, آپ نے سنا لکھنؤ کے للہ, وہ کہتے تھے ایک بچے ہوتے تھے بہت لاڈلے نوابوں کے نا, تو انہیں ہر وقت گود میں اٹھا کے رکھتی تھی ان کی جو دایا ہوتی تھی نا, تو وہ ان سے کوئی نام پوچھتا تھا نا, بڑے بھی ہوئے تھے, تو بیٹے تمہارا نام کیا, کہتے تھے اماں ٹوئی بٹاڈے. تو یہ جو ہے ان کو چلنے کی عادت ہی نہیں رہی, اپنے معاملات ڈیل کرنے کی عادت نہیں رہی, ان میں کانفیڈنس نہیں رہا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں خود سے. اس لیے جب آپ اپنے پاؤں پہ چلنا کی انہیں وہ ملا ہے تو یہ لڑکھڑاتے پھر رہے. اور اس سے سوال اور عوام تو تماشا دیکھ دی سارے سیاستدانوں کا کہ یہ وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے ملک کی تقدیر اور عوام کی تقدیر. میں کل لاہور میں تھا, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ تھا, تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے وہ جلسہ کر رہے ہیں. جتنی مشہوری وہ پارٹی اپنی نہیں کر رہی تھی اس سے زیادہ حکومت اس کی کر رہی تھی. ہیں جی, پارٹی والے کا بیان تھوڑا آتا تھا, حکومت والے کا بیان ان کے بارے میں 2-3 وزیر مسلسل جلسے کی پرموشن پہ لگے ہوئے تھے, اور ظاہری طور پہ وہ جلسے کے بارے میں عوام کو وہ کر رہے تھے, ڈسکریج کر رہے تھے کہ جی جلسہ بڑا ناکام ہے. تو وہ تو جلسہ ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو جاتا ہے. اتنی لائق حکومت ہوگی کہ وہ 80% جو کوریج ہے ٹائم کی وہ دے دیتی ہے اپوزیشن لیڈر کو. جس دن جلسہ ہوتا ہے اس دن 100% دے دیتی ہے. پھر وزیر آگے بیٹھ جاتے ہیں, جو جلسے کی کرسیاں, جلسے کا ٹون اینڈ ٹینر ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ساری قوم کی توجہ اس طرف کرا دی جاتی ہے کہ اپوزیشن کی ایک پارٹی کا جلسہ ہو رہا ہے. اسے اور کیا چاہیے پارٹی کو؟ نہیں تو یہ رویہ پھر پارلیمان کے اندر سے, پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا گیا. پھر ایک عجیب سارا رات لوگ پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں چھپے رہے اراکین اسمبلی. اس کے بعد اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ یہ ہے, جبکہ میں تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا, ہم نے اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ ہمیں اپوزیشن چیمبر کھلوا دیجئے, نہیں کھلوا کے دیا گیا. اب یہ جب رویہ ہے تو آپ نے تو مطلب پارلیمنٹ کی جو اسٹرینتھ تھی, جو آپ کا سیاسی قبلہ کعبہ جسے آپ کہتے تھے, آپ نہ ان کے اراکین کی حفاظت ہے, نہ اس پارلیمان کی کوئی توقیر ہے, نہ آپ سیاستدان بیٹھ کے کوئی گفتگو کر سکتے ہیں, کسی کنسنسس پہ پہنچ سکتے ہیں. عوام کیا توقع کرے, عوام کیا سمجھے؟ دیکھیں جی, عوام کو جو سمجھنا ہے نا, عوام پہلے ہی سمجھ چکے ہیں. عوام کو پتہ ہے کہ یہ جن کی حکومت ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ حکومت بنائے, اس لیے انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا. پہلے دیتے تھے, اس دفعہ نہیں دیا. تو یہ ان کے ووٹ کے بغیر زور زبردستی سے آ گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہے کہ پیچھے سے عوام بھی نہیں ہے اور اوپر سے ووٹ بھی نہیں ہے, تو ان کی کلی کھل گئی ہے. اب کلی کھلی ہوئی ہے تو برداشت کریں آپ. کب تک برداشت کرے جی؟ دیکھیں جی, وہ تو میرا خیال ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو کافی ہیں. آپ نے میرے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے, یہ حکومت خود حالات کو اس ڈگر پہ لے کے جا رہی ہے گریجولی کہ ملک میں ماشاءاللہ ہی لگ جائے. ان کی تو پوری خواہش ہے. دیکھیں نا جی, اب پہلے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے فوج کو اور عوام کو, فوج کو اور اپوزیشن کو لڑوا دیں.
کتنی کوشش کی ہے، اور ایویڈنس موجود ہے اس کا میڈیا کے اوپر۔ آخر میں فوج ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے جی، قربانیاں دینے والا ادارہ ہے، انہیں سمجھ آئی، انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کرتے ہیں، آپ کو ہم کسی قسم کی پولیٹیکل اس سے اور ہم ایفیلیشن سے اور چیزوں سے، ٹھیک ہے جی، ختم۔ پھر انہوں نے دوسری شرارتیں شروع کر دی کہ جی فلاں کی وجہ سے، وہ بھی انہوں نے اس کو بھی شٹ اپ کال دے دی، وہ اب ختم ہو گیا معاملہ۔ اب انہوں نے کہا جی فارغ کیا بیٹھے، انہوں نے کہا جی اب ہم چلتے ہیں ادھر عدلیہ پہ حملہ کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا بندر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی طبعی موت نہیں مرتا۔ میں نے کہا کیسے مرتا ہے؟ کہتے ہیں اسے کوئی چھوٹا سا بھی اسکریچ لگ جائے نا تو وہ اس کو کھجل کھجل کے خود اسی سے ہی مر جاتا ہے۔ تو ان کا بندر والا حال ہوا کہ یہ جو ہے روز ایک اسکریچ لگا لیتے، پھر اس کو خود ہی جو ہے کھرچ کے جو ہے اس کی تباہی نکالتے۔ اچھا، بانی تحریک انصاف سے جب لوگ پوچھتے ہیں، صحافی پوچھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہمیں قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن جو بھی سرکمسٹانسز سے چلا گیا۔ تو اب یہ حکومت جو ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اپ کمنگ سینئر ترین جج ہیں جو چیف جسٹس بننے کے لیے اویٹنگ ہے، منصور شاہ صاحب، کہ انٹینشن یہ لگتی ہے، وکلا بھی یہ کہتے ہیں، باقی چیزیں بھی لگتی ہیں کہ ان کا شاید راستہ روکنے کے لیے ایز سی جے شاید یہ آئینی ترمیم اور یہ معاملہ ہے۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ آپ آنے والے اپ کمنگ چیف جسٹس صاحب کے کو اس طریقے سے اگر کوشش کریں گے، پریسر لگائیں گے اور پینک کریٹ کریں گے، تو پھر کل آپ کو بھی اس کا ریئیکشن؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو ہے ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے بینچ اور بار دونوں جو ہیں وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت ہی فیٹل ہوگا، جو یہ اب جو تعرض ایڈوانس کر رہے ہیں یہ ان کو بہت ہی مہنگا پڑے گا۔ وکلا تحریک شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی وکلا تحریک تو شروع ہی ہے اس وقت، ابھی بھی لاہور میں مال روڈ پہ بھی نعرے لگ رہے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ اور عوامی تحریک بھی شروع ہے۔ دیکھیں کل کا آج میرے سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی کل نون کا جلسہ ہوا ہے لاہور میں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب تو اس لیے ہو گیا کہ اتنی عقل مند حکومت تھی کہ اس نے اس کی بہت زیادہ مشہوری کر دی، لیکن میں نے یہ کہا کہ یہ جلسہ جو ہے یہ عمران خان کے آنے کا دروازہ بھی ہے اور حکومت کے جانے کا دروازہ بھی ہے۔ لاہور کا جلسہ؟ جی اچھا، لاہور کا جلسہ اس لحاظ سے بہت سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ اس جلسے کا ہونا، لاہور میں ہونا، اتنی دباؤ کے باوجود پبلک کا آنا، اور اتنا زیادہ مطلب ڈسٹورشن جو پچھلے 9 مہینے سے مسلسل پنجاب کے عوام کو انڈر پولیس پریشر میں رکھا گیا، اس کے باوجود لوگ نکلے۔ اب نہیں رہا پولیس کا دباؤ، خوف نہیں رہا، تو خوف ختم ہو گیا، تو خوف ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا رہ گیا؟ تو اب تو وہ جو یہ دروازہ جو ہے جلسہ کا ہونا جو ہے، یہ ایک جلسے کا ہونا ایک تو اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو مفاہمت کا سفر ہم نے شروع کیا تھا اب وہ ان ایکشن ہو گئے۔ ناؤ مفاہمت جو ہے وہ آن گراؤنڈ اب ایکٹیو ہو گئی ہے، فوج اور عوام کا ٹکراؤ ختم ہو گیا۔ اب دوسرا جو تھا مفاہمت کے راستے میں رکاوٹ یہ تھی کہ حکومت جو تھی اس کی مشینری اپوزیشن کو جگہ نہیں دے رہی تھی، وہ جگہ بھی اب ملنی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ جب بزنس بیک ٹو نارمل ہوگا تو یہ جو حکومت ہے یہ تو بیک ٹو ہوم ہو جائے گی۔ اچھا، ہاں، تو یہ جو مفاہمت کا سفر ہے، یہ مفاہمت کا سفر وہ ہے جو آپ نے؟ جی ہم نے الیکشن سے ہی شروع کیا تھا اور مسلسل اس کے اوپر بہت ہی مطلب ہماری کوئی طاقت تو تھی نہیں، لیکن ایک جسے کہتے ہیں ابلاغ کے ذریعے، کوشش کے ذریعے، اور پھر یہ ہے کہ سب جو قوم سے ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا وہ لیتے ہیں، سیریسلی لیتے ہیں، ہم نے لیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ حالات
یہ جو مفاہمت کی بات آپ نے کی، یہ آپ نے ایک تمام اپوزیشن کے اکابرین کی ایک بیٹھک بھی کی تھی ماضی میں، وہ کون کون اس میں آئے، اس میں کیا بات ہوئی، اور باٹم لائن کیا تھی کہ ہم نے فوج اور عوام کا جو ٹکراؤ کا ایک سینیریو بن رہا ہے اس کو ہم نے ختم دیکھیں کرنا ہے؟ وہ تو ہم نے میں نے بہت پہلے جب ہم نے یہ شروع کی تھی، ابھی الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے، تو ہم نے ایک جوائنٹ کمیونیکے نکالا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فوج، یہ جمہوریت اور پاکستان، جمہوریت اور فوج، ان کو جو ہے پولیٹیکل کنفرنٹریشن میں سے نکال دیں۔ ٹھیک، تو ماشاءاللہ وہ اب مطلب نکل گیا اکثر چیزیں۔ اب جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمارا یہ ہے کہ جی آئین کی حکمرانی جو ہے وہ ہمارا راستہ ہے، اور آئین کی حکمرانی کے ذریعے آپ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کنفرنٹریشن ہے اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں، اور ملک کی معیشت کو بھی دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ تمام دوست ممالک یہی مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان سے کہ آپ جناب پاکستان کے اندر جو ہے آپ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کریں تاکہ معیشت ٹھیک ہو سکے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو سکے، اور مطلب یہاں پہ دہشت گردی کو کنٹرول کیا جا سکے، گورننس کو امپروو کیا جا سکے۔ تو اس سب کے لیے یہ چیز بڑی ضروری ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ ہم اس کی طرف اب یہ کہیں آپ کا جو ریکنسلیشن کا فارمولہ ہے یا اس کا جو اسکرپٹ ہے اس کا کوئی پیج ویج چوری شوری یا لیک تو نہیں ہو گیا کہ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، کوئی بات چیت ہوئی بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی، اب آپ نے جو بیٹھک پچھلے دنوں ہم نے اسلام آباد میں یہ ایک کٹ کیا تھا، تمام جو اپوزیشن کے قائدین تھے ماشاءاللہ سب تشریف لائے تھے، کوئی اس کو بہت زیادہ اس کے وہ نہیں تھا، لیکن کوئی الائنس نہیں بن رہا تھا، لیکن گفتگو مکالمہ تھا، اچھی اور بات ہے۔ تمام اپوزیشن پارٹیز یہ محسوس کرتی ہیں کہ عوام یہ چاہتی ہے کہ حکومت سے باہر تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں، ہاں بالکل اچھی بات ہے۔ اور اکٹھی ہوئی ہیں، اور بہت پازیٹیو باتیں ہوئی وہاں پہ۔ انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مفاہمت کے ایک بہت بڑا نام ہے سیاست میں، گو کہ مفاہمت کا بادشاہ جو سا وہ زرداری صاحب کہا جاتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی پالیٹکس میں چودھری شجاعت صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کی آج بھی وزاداری اور چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کی ان سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کی تھاٹ سے ایگری ہاں، جوہری صاحب کا بہت پازیٹیو تھا ان کا جو اس کے بارے میں اپروچ تھی، انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی۔ تو بہرحال اب اس وقت مطلب حکومت کے ساتھ ان کی ایک انگیجمنٹ بھی ہے، وہ بھی پریشر ہے ان پہ، لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم لوگوں کو ملک کے لیے سوچنے کو ترجیح دینی چاہیے، مثبت سوچ تھی۔ پیپلز پارٹی بھی آپ کی سوچ کی حامی ہے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی اور نون والے جو ہے ان کا تو اب ہو چکا ہے نکاح۔ اچھا، ہاں، یہ تو اب ہو گئے اکٹھے، ٹھیک، یہ ایک ہی پارٹی بن گئی۔ اچھا، ہاں، وہ ایک ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، سی او ڈی اس کو بولتے تھے نا، تو انہوں نے کر لیا سی او سی، سی او سی، چارٹر آف کرپشن جو ہے اس کے اوپر وہ آپس میں متفق ہو گئے ہیں، اور یہ ہے کہ جی مطلب کھاؤ اور کھانے دو کے اصول کے اوپر ابھی یہ امینڈمنٹ بھی لا رہے تھے، اس میں جج جی صدر اور پرائم منسٹر جس کو نامینیٹ کر دیں وہ بس جج لگ جائے۔ تو یہ اب جو ہے یہ مطلب میں نے تو کہا ہے کہ یہ جو نئی امینڈمنٹ لا رہے ہیں نا، یہ لنڈن والے اپارٹمنٹس کے اندر اور جو فرانس میں زاری صاحب کا پیلس ہے اس کے اندر، وہاں اس کو لاگو کر دیں، نئی امینڈمنٹ کو اس کے تحت رہنا شروع کر دیں، پاکستان کو معاف کر دیں، بخش دیں۔ بلاول صاحب جو مولانا صاحب سے مل رہے ہیں، کہہ رہے پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بلاول صاحب اور مولانا صاحب مل کے اور پی ٹی آئی کو ساتھ لگا کے نون لیگ کوئی سرپرائز دے دیں؟ ہو سکتا ہے؟ مولانا کو آپ جانتے ہیں؟ بہت زیرک سیاستدار، بس پھر کیا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب ان سب کو گھیر گھار کے اپنے گراؤنڈ میں لے آئے ہیں۔ مولانا نے دیکھے نا جی، مطلب یہ ہے کہ مولانا نے ایک سیاسی رواداری کا مظاہرہ کیا، ورنہ مولانا اپنی سٹیٹمنٹ کی روح سے تو ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک بڑا پن دکھایا، بات بھی کی، سب کو چائے بھی پلائی اور رخصت بھی کر دیا۔
ویسے درانی صاحب یہ جو مکالمہ ہے نا، مکالمے کی روش، مکالمے کو فروغ دینے کی جو عادت ہے یا سوسائٹی میں اس کا جو ہم فلاح دیکھتے ہیں، یہ ہر سطح پہ مکالمہ ہونا چاہیے. سیاستدانوں چونکہ رول ماڈل ہوتے ہیں، لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ صحافیوں میں بھی ہونا چاہیے، بیوروکریسی میں، ہر جگہ، کیونکہ مکالمے سے ہی بہتری ہوگی، زور زبردستی سے تو بہتری آنے والی نہیں ہے. اسی کے اوپر گفتگو کو جاری رکھیں گے. بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین، محمد علی درانی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. درانی صاحب، مکالمے کی بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے. تو مکالمہ سیاستدانوں کے درمیان ہونا اچھا شگون ہے، عوام کے لیے، ملک کے لیے، آئین کے لیے. تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی کہیں مکالمہ شروع ہوا ہے؟ دیکھیں، مکالمہ ضروری ہوتا ہے سیاستدانوں کے درمیان. مکالمے کا فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اب پارلیمنٹ تو ہے ہی نہیں. پارلیمنٹ کو ہم کیا کریں کہ نمائندگی آپ کہتے ٹھیک ہے، ہمارے سیاستدان، ہمارے دانشور، ہمارا میڈیا، ہم سب جو ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی طاقت شاید وہاں ہے، اس لیے سب کچھ وہاں ہے. وہ بیچارے کہتے ہیں کہ جی ہماری طاقت تو صرف ملک کے دفاع کے لیے. اس کو اگر تم اس میں سے تارے نکال کے اس کرنٹ کو اور جگہوں پہ لے جاؤ گے، کوئی سیاسی کرنٹ دے دو گے، کدھر دے دو گے، تو پھر ملک کا دفاع اور ملک کی سالمیت کو اس کا نقصان ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اب بہت قربانیاں اندر بھی دینی پڑ رہی ہیں، باہر بھی دینی پڑ رہی ہیں. فوج کو ہمیں اب ہیلنگ ٹچ دینا چاہیے. ہمارے بچے وہاں ہیں، ان کی وہ جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. ان کو اب ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی تحفظ کے لیے اب ایک مختلف ماحول پیدا کریں. تو ایسے مکالمہ جو ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی یہ رائے ہے، آپ کی اپنی رائے ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مکالمہ اس ملک میں صرف ایک پوائنٹ پہ اگر ہو نا، اور جس کی مثال سب سے پہلے فوج نے خود سیٹ کی، کہ اس بات پہ مکالمہ طے ہو جائے کہ آپ کرپشن کے اوپر ایک ایسی قانون سازی کر دیں کہ جو کرپشن ثابت جس کو ہو جائے اس کو آپ جو سے سیاست سے سائڈ پہ کر دیں، یا اس کی کوئی سزا جزا کا معاملہ ہو. یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو جتنی مرضی کرپشن کرے، لیکن اگر وہ کسی بڑے سیاسی خان وادے کا بہت قریبی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پہ، کوئی سینٹ پہ، کوئی وزیر، کوئی مشیر بن جاتے ہیں. اس معاملے کو ایڈریس کیسے کیا جائے؟ جبکہ جنرل فیاض کے اوپر تو انہوں نے کورٹ مارشل شروع کر دیا، تو انہوں نے تو اپنی پریزیڈنٹ سیٹ کر دی، باقی کیسے کریں گے؟ دیکھیں، اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ادارہ جاتی ڈیولپمنٹ ضروری ہوتی ہے. انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. انڈیا میں سی بی آئی کا ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے. مطلب بڑے سے بڑے سرکاری ملازم کے سامنے سی بی آئی کا نام لے لو، اس کی ارتھ ہو جاتا ہے. ایون پولیٹیشن لے کے، اس لیے کہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے. ہم نے تو یہاں نیب بنائی اور اس کو واشنگ مشین بنا دیا کہ بھئی جس کسی نے بھی حکومت میں آنا ہو اس کو اس میں جا کے 2-3 دفعہ لپیٹو تو وہ خود بخود کہے گا جی اچھا جی میں مانتا ہوں، تو بس واشنگ مشین. ایون ایف آئی اے. تو اس لیے جب تک ان اداروں کو ہم سیاسی مفادات اور سیاسی مقاصد سے الگ نہیں کریں گے. دیکھیں، ویسے میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کی خواہش ہے اکاؤنٹیبلٹی کی، احتساب کی، اس کے لیے بنیاد عوام نے بنا دی ہے. احتساب کے لیے ضروری ہے کہ انتخاب ہو. انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ عوام کے ووٹ سے انتخاب ہو. اس دفعہ عوام نے ہر اس دھونس دھاندلی کو جس کو ماضی میں وہ مان لیا کرتے تھے، اس دفعہ ماننے سے انکار کر دیا. اور آج اسی لیے آپ فارم 45 سے آپ کی پوری حکومت منہ چھپاتی پھر رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. مطلب چادریں لے کے پھر رہے ہیں کہیں فارم 45 نہ نظر آ جائے. اب جو ہے، اگر عوام کی مرضی سے منتخب لوگ آئیں گے اور عوام کی مرضی سے جائیں گے، اور دوسرا اس میں ایک چیز اگر ہم نے ایڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ بلدیاتی انتخابات قومی اور صوبائی انتخابات کے ساتھ ہو گئے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا سائیکل چلے گا
کہ جو بڑے بڑوں کو دن کو تارے دکھائے گا، انہیں پتا ہوتا ہے ہم پیسے دے کے جیت جائیں گے، ہم ریٹرننگ آفیسر کو خرید کے بھی جیت جائیں گے، ہم کسی مقامی پولیس والے کے ذریعے جیت جائیں گے۔ لیکن درانی صاحب کی المیہ تو سیاستدانوں کا رہا ہے نا کہ جمہوریت رہی ہے تسلسل سے، لیکن بلدیاتی ادارے تو نہیں رہے، بلدیات کے انتخابات تو نہیں ہوئے، ہم نے تو آنے نہیں دیے نا جی، خود نہیں کرایا انہوں نے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو جن پہ ہمیں آمریت کا سوال ہے وہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرتے ہیں، وہ اپنی وجہ سے کرتے ہیں اور یہ اپنی وجہ سے نہیں کرتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب ان تمام وجوہات کو علیحدہ کر کے اب جب انشاءاللہ فارم 45 کی حکومت بنے گی تو چند امینڈمنٹس کنسنسس سے ہوں گی، بلدیاتی صوبائی انتخابات اکٹھے۔ یہ فارم 45 کی حکومت اسی اسمبلی میں بنے گی، نئے الیکشن اسی اسمبلی میں بنے گی۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹریبونل میں آہستہ آہستہ اقلیت میں چلی جائے گی؟ جی بڑی جلدی چلی جائے گی۔ اگر آج ٹریبونل بن جائے تو اگلے دن آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے تماشا، سارے فارغ ہو جائیں گے۔ اسی لیے ٹریبونل نہیں بن رہے؟ اسی لیے بن رہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے احتساب کی، اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا جو عدلیہ کے ساتھ ہے، کہ آپ نے ثاقب نثار صاحب کے دور میں فون کیا رجسٹرار نے، جی فلاں فلاں کو انکوائری آفیسر لگا دے پیناما کیس میں، ججز جو ہے وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ اب ججز بھی خود پولیٹیکل موٹیویشن کے ساتھ اگر ہو تو پھر عوام تو یہ رائے قائم کرے گی نا کہ یا آپ ایک انیکسس بنا کے چلتے ہیں، جیسے اس وقت ایک فیض کا نیکسس تھا، آج ان کا نیکسس ہے۔ دیکھیں جی، یہ جتنے بھی نیکسس بنتے ہیں یا یہ جتنی بھی ڈسٹارشنز ہوتی ہیں، یہ تو ہمارے سامنے ہے نا۔ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو بینیفیشری ہوتا ہے۔ بینیفیشری تو سیاستدان ہوتا ہے، باقیوں کو استعمال کرتا ہے۔ خاندان ہے بینیفیشری، وہ ساروں کو استعمال کرتے ہیں۔ افراد ہوتے ہیں بینیفیشری۔ ایک دفعہ آپ کم از کم یہ حق عوام کو دے دیں اور ان سے تاکہ کوئی لے نہ سکے۔ 6 فروری کو عوام نے اس کو استعمال کیا، اب اس کو روایت بنائیں، اس کو مضبوط کریں اور اسی کے ساتھ آگے چلیں۔ جسے عوام لاتے ہیں وہ آئے، جس کو نہیں لاتے وہ نہ لائے، گھر بیٹھے۔ لیکن سر یہ سیاسی جماعتیں تھوڑی ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں، یہ تو پھر سیاسی جماعتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ آپ نے کوشش کی، آپ آگے آگے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کوشش کی، وہ آگے آگے، خورشید شاہ صاحب نے کوشش کی، وہ آگے آگے، یہاں تو آگے کوئی آنے نہیں دیتا۔ آپ اب دیکھ لیں گے کدھر ہے خواجہ ہمارا بھائی سعد رفیق بس خاموش ہے نا۔ رانا صاحب بھی تھوڑے دنوں میں خاموش ہو جائیں گے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ کوئی انسینٹیو نہیں ہے نا۔ مطلب ایک جمہوری ورکر کم از کم اتنی تو مانگتا ہے کہ یار میں بات ہی چج کی کروں، اس کو اگر چج کی بات بھی نہ کرنے دیں آپ۔ اب رانا صاحب جیسے سیزنڈ ایکسپوئر والے پولیٹیشین کے کتنا بڑا عذاب ہے کہ وہ اس امینڈمنٹ کے لیے بولنا پڑ جائے اس کو۔ مطلب یہ تو میرے لیے تو میں تو واقعی کچھ کر لوں اپنے آپ کو اگر میری یہ مجبوری ہو جائے۔ پھر خواجہ سعد رفیق وہ چپ کر جائے گا، ہاں کچھ اور ہے۔ لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب تو دفاع کر رہے ہیں، وہ سیاسی نہیں ہے نا، ان کا انہیں کیا سیاست کا پتہ ہے۔ وہ تو پریکٹس کرمینل کرتے کرتے سیدھا یہاں آ کے کرائم کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ لیکن اس ٹائم تو 2 اہم وزارتوں کے اوپر وہ موجود ہیں سر۔ 2 کون سی ہیں؟ ایک عطا تارڑ صاحب انفارمیشن کی 2 وزارتیں نا، 2 میں وہ موجود، ٹھیک ہے۔ پھر تو پرائم منسٹر پہ بھی موجود، تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہی ہے نا، اعتماد کے ساتھ، لیکن وہ اعتماد نہیں کیری ہو رہا، وہ علیحدہ بات ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو 8 ججز نے ایک ایکسپلینیشن دی، آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں اس کو اسرٹ کیا، اس پہ جیسے 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم کروائی گئی تھی؟ یہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم کروائی گئی، عدالت کا ایک استحقاق ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں تو عدالتیں جیسی بھی ہوں پھر بھی غنیمت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسی بھی ہوں غنیمت ہوتی ہیں۔ اب وہ ججز نے کچھ کیا ہے، 8 ججز نے کیا ہے، میجورٹی نے کیا ہے، انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے، کوئی سوچ کے ہی کیا ہوگا نا۔ اب کوئی ایک آدمی آ کے انہیں اوور رول کرنا شروع کر دے جی، اس سے پہلے قانون بدلا جائے، قانون مطلب میلافائڈی سے میلافائڈی اگر نکل رہی ہو تو پھر کیا، کیسے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہ بادشاہ ننگا کا تو سنا ہوا ہے آپ نے کہانی، یہ ننگے بادشاہ آ جاتے ہیں ہمارے یہاں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیں نہیں دیکھ رہی، دنیا سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اچھا تو صاحب ایک یہ بھی تاثر ہے
کہ پیپلز پارٹی سیف زون میں ہے، کیونکہ سندھ کی حکومت میں کوئی ایشو نہیں ہے، پی ٹی آئی کا ادھر اتنی سیٹیں ویٹیں نہیں ہیں وہ، لیکن زیادہ پرابلم جو ہے وہ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے، یعنی کہ پنجاب جو ہے وہ مارکا ہے. دیکھیں پنجاب کا دروازہ تو کل کھل گیا، جس میں سے پی ٹی آئی اندر جائے گی اور نون باہر آئے گی. ٹھیک ہے جی. جہاں تک سوال ہے سندھ کا دروازہ، سندھ میں یہ حال ہے کہ اگر سندھ میں فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو جائیں تو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ گھروں سے بھی نہیں نکلیں گے اتنی پبلک کے اندر. ہاں جو انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے 12 14 25 سال کی حکومت کی وجہ سے جو ان کا ایک نظام بنا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ وہاں پہ ان کو پروٹیکشن ختم ہو جائے، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سپورٹ اور ایکسٹرا گورنمنٹل سپورٹ جو انہیں ملتی رہی ہے ماضی میں الیکشنز کے اندر وہ نہ ملے تو وہ تو گھروں سے بھی نہیں نکل سکتے. جی ڈی اے والوں سے آپ پوچھ لیں جا کے، بچہ جانتا ہے اس چیز کو. یہ جو بات آپ نے کی کہ تحریک انصاف کے آنے کا راستہ اور نون لیگ کے جانے کا راستہ، اس کے علاوہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر ایک بڑا واویلا ہے آپریشن گولڈ سمتھ اور تھاٹ گولڈ سمتھ کا، اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا آپ سے بریک کے بعد. ناظرین، محمد علی درانی صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. درانی صاحب، یہ کافی دنوں سے بات چل رہی ہے کہ آپریشن گولڈ سمتھ جو ہے وہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ کلب کیا جا رہا ہے اور وہ باقاعدہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے. کوئی اسرائیلی اخبارات ہیں وہ بھی 3 آرٹیکلز میں شائع ہو چکے اب تک کہ جو بانی تحریک انصاف ہیں وہ اسرائیل کی تھاٹ کے حامی ہیں یا ان کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے مراسم قائم ہو سکتے ہیں. یہ پروپیگنڈا جو ان سا ہے یہ بھی اسی حکومت کا ہے یا جینون کوئی ایسی کہانی ہے؟ کیونکہ آپ بانی تحریک انصاف صاحب کی جو جماعت کے بننے کے بھی عینی شاہد اور اب تک ایسی جب بھی کہانیاں چلی ہیں، پہلے بھی چلتی رہی ہیں، جب انہوں نے لانچ کی تھی اس وقت بھی چلی تھی، میں نے ان سب کو دیکھا ہے. وہ اسپانسرڈ ہوتی ہیں، کہانی اسپانسرڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو چھپایا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے، پھر لگوایا جاتا ہے، پھر اس میں سے 2-4 لفظ بدل دیے جاتے ہیں، پھر اس کے سلائٹ سی ٹیمپرنگ کے ساتھ جو ہے نا. تو ماضی میں تو جب بھی ہوتا رہا ہے اسی طرح ہوتا رہا ہے. تو یہ بھی ہمارا ایشو نہیں ہے میرا خیال ہے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے فلسطین کے معاملے میں دوسرے ایشوز پہ چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف بھی ہمارے سامنے ہے، ان کا بھی ہمارے سامنے ہے، امریکہ کا رویہ بھی ہمارے سامنے ہے، ان کا بھی ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے یہ جو کانسپریسی تھیریز ہوتی ہیں جب عوام کے اندر سے کسی کی مقبولیت کو نہ اکھاڑا جا سکے تو پھر غیر ملکی مدد کے لیے سر یہ بتائے، ملک میں مایوسی ہے، انتشار ہے، ہر کسی نے اپنا اپنا مورچہ سنبھالا ہوا ہے، ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. ایک ادارہ ہے فوج، وہ کہاں جائے، وہ دفاع کو دیکھے، وہ انٹرنیشنل کنٹروورسیز کو دیکھے، وہ معیشت کو دیکھے. معیشت مضبوط ہوگی تو دفاع مضبوط ہوگا. اس سارے جو ایک کرائسس ہے، فکری کرائسس، اس کرائسس کا ایک حل تو مکالمہ ہے، تو اس کا کوئی اور حل ہے؟ کوئی ہوپ قوم کو بتا سکے؟ اس کا جو سب سے بڑی ہوپ ہے وہ تو پبلک ہے. اگر آپ پبلک کو یہ رائٹ دے دیں کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندے اور اپنی حکومت بنائے تو ہر چیز آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. ہم پبلک کو یہ رائٹ ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو انتخاب کر سکے، وہ اپنی مرضی کی حکومت بنا سکے. مطلب یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے نہ بننے کا کیا مطلب ہے کہ عوام تو باہر ہو جائیں، 250-300-500 بندہ جو ہے وہ ملک کو چلائے. ٹھیک ہے جی، بلدیاتی آ جائیں گے تو ہزاروں لوگ آ جائیں گے چلانے والے. اس کے بعد فنڈز ہیں، فنڈز جو ہیں وہ NFC ایوارڈ ہوتا ہے، وہ صوبوں کو جاتا ہے، لیکن صرف چیف منسٹر کی ثوابدید پہ چلا جاتا ہے بوریوں میں بھر کے، اور وہ لانچوں میں بھر کے باہر بھیج دیتے ہیں. تو لہٰذا پاکستان کے اندر وسائل کی تقسیم میں عوام کی شراکت، اقتدار کی تقسیم میں عوام کی شراکت، اور پاکستان کے انتظام میں عوام کی شراکت جو ہے یہی مسئلے کا حل ہے. اور پوری دنیا میں یہی حل ہوا ہوتا ہے. جب عوام خود شریک ہوتی ہے تو وہ کسی کو نہ گڑبڑ کرنے دیتی ہے اور نہ گڑبڑ ہوتی ہے. آپ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو ہے، مکالمہ ہے، ماں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، شاید ان کے تو لوگوں سے ہے نا، وہ خاندانوں سے نہیں ہے. خاندانوں سے نہیں. تمہارے بھائی سرائکی صوبے کے اوپر تمام جماعتوں نے ایک لائن لی ہوئی ہے
کیوں نہیں بناتے؟ آئینی ترمیم لے آئیں، اسی آئینی ترمیم میں لے آئیں۔ صوبے بنانا جو ہے وہ یہ جو وڈیرے سیاستدان ہیں ان کی موت ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسی امپاورمنٹ ہو جس کی وجہ سے عوام بااختیار ہو جائے، اس لیے یہ ہر چیز کے اوپر جو ہے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ہونے دیں گے، جو مرضی کر لیں۔ جی آپ پنجاب کی اسمبلی کا آج جا کے آپ دیکھ لیں، یونانیمس ریزولوشن آج بھی پڑا ہوا ہے 12 فروری کا 2012 کا، جس میں 2 صوبے پنجاب میں نئے بنانے کا ریزولوشن پنجاب اسمبلی نے متفقہ طور پہ کیا، جی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو یہ اصل میں جب نئے صوبے بنتے ہیں اس سے اختیار عوام کے قریب جاتا ہے، عوام اس میں حصے دار بنتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی، انہیں بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے، بڑے بڑے گھر چاہیے اور بڑے بڑے صوبے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب آپ کا۔ ناظرین، محمد علی درانی صاحب کے ساتھ گفتگو آپ نے سنی۔ یہ صرف مکالمے کو جو فروغ دینے کی روش ہے، اس کے علاوہ اجارہ داری میں بھی شراکت داری عوام کو دینے کی ضرورت ہے تاکہ ماحول بہتر ہو اور عوام کی زندگی بہتر ہو۔ ناظرین، ہر زاویے کے پلیٹ فارم سے آج یہ میرا آخری پروگرام تھا۔ آپ سے نیکسٹ ویک سے ایک نئے پلیٹ فارم سے ملاقات ہوگی۔ اس پلیٹ فارم سے پروگرام کرنے میں میری تمام پروڈکشن ٹیم، میری مینجمنٹ، میرے مہمان، آپ لوگ جنہوں نے فیڈ بیک دیا، جنہوں نے مجھے میری اصلاح کی، میں تمام کا مشکور ہوں، اور بہت جلد نئے فارمیٹ، نئے پروگرام سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔